बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम। मेला हर माल 5 रियाल। हरम के बाहर मार्केट में 24 घंटे मेले का सासमां होता है। नमाजों के औकात के अलावा हर वक्त दुकानें खुली रहती हैं। दुकानों के साथ लोग रेहड़ियों पर, फुटपाथों पर, सड़कों पर जा बजा मुख्तलिफ जगहों पर बैठते थड़े वाले दुकानदार हजाज कराम को दावत नज़ारा देते हैं ताकि नज़ारे के बाद वो असीर होकर दाम में फंस जाएं और जेब हल्की करके यहाँ से रुखसत हों। शाहरा इब्राहिम खलीलुल्लाह और शाहरा दारुल हिजरात को जब भी देखें इंसानों के समंदर से भरी नजर आती हैं। जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ ठेले वाले अफ्रीकियों, सऊदियों, पाकिस्तानियों ने अपना अपना थड़ा सजा रखा है। इन थड़ों को देखकर अपना लाहौर और इसके मेले याद आ रहे हैं। थड़े की इन आरजी दुकानों पर हर चीज़ मिलती है। हजाज कराम को देखकर दुकानदार आवाज़ें लगाते हैं, जैसे हमारे यहाँ मेलों पे हर माल 10 रुपए या हर माल 30 रुपए की आवाज़ें लगती हैं। तो यहाँ भी ऐसी ही आवाज़ें लगती हैं, जैसे हर माल 2 रियाल, हर माल 5 रियाल, हर माल 10 रियाल, यानी कि 10 रियाल, हर माल 15 रियाल की सदाएं आम सुनाई देती हैं। खाने पीने की दुकानें भी हैं, स्टोर्स भी हैं, मेडिसिन की दुकानें भी। दवाएं बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इसलिए मेडिकल स्टोर पर जाने की बजाय हजाज कराम कमरा नंबर 903 का रुख करते हैं और हर वक्त पाकिस्तानी डॉक्टर की तलाश में रहते हैं। पाकिस्तानी और लाहौरी रेस्टोरेंट भी है, जो खाना आप खाना चाहें मिल जाता है। आज सऊदी अरब के पकोड़े खाए मज़ा आ गया। हज करने वाले बाबे चाहे पाकिस्तानी हों, इंडियन हों, इंडोनेशियाई, मलेशियाई, बड़े प्यारे लगते हैं, मुकद्दस लगते हैं। एक बाबे से हाथ मिलाया, पुरजोश तरीके से मिला, गले लगाया, गाल से गाल मिलाया। मस्कत का बाबा भी खड़ा था, उसे भी गले लगाया। मोहब्बत की, प्यार की कोई ज़बान नहीं होती, सब कुछ बता देती हैं, आंखें समझा देती हैं, जज्बात को आश्कारा कर देती हैं। यमुना, हज़ैफ़ा और माहनूर। सुबह तहज्जुद के वक़्त उठना और सोए हरम जाना यहाँ की नॉर्मल रूटीन है। कुछ साथी तो रहते ही हरम में हैं, उन्होंने हरम को ही ओढ़ना बछोना बना रखा है। मुसलमानाने आलम के लिए हरम से बढ़कर कोई और जगह तो है ही नहीं। आज काबतुल्लाह पर नजरें पड़ी तो फिर ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। दिन गुजरते जा रहे हैं, 18 दिन बीत गए। यमुना, हुज़ैफा, माहनूर बड़े अच्छे तरीके से मम्मा पापा के बगैर दिन गुजार रहे हैं। यमुना बजा तौर पर बड़ी बाजी और आपा का किरदार अदा कर रही है। छोटे भाई और बहनों को डांटती भी है, हर तरह से ख्याल भी रखती है, मगर हुज़ैफा और माहनूर की छोटी मोटी लड़ाइयाँ जारी हैं। बचपन की ये बातें बड़े होकर याद आया करती हैं। जाने से पहले सोचा था कि बच्चों के बगैर कैसे गुजारा होगा। बच्चे जो कदम कदम पर और हर लम्हे और हर बात के लिए मम्मा बाबा के पास आते हैं, कैसे 40 दिन अकेले गुजारेंगे। मगर अभी तक अल्लाह का शुक्र है खुश हैं। रोज़ाना बात होती है। सरगोदा से अम्मी और बाजी शहनाज मौजूद हैं, ख्याल रख रही हैं। क्लिनिक का निज़ाम भी अल्लाह चला रहा है। डॉक्टर नादर खान आ रहे हैं। अशफाक और रियाज ने मिलकर हालात को कंट्रोल किया हुआ है। हज वाकई कुर्बानी का नाम है। बच्चों से दूरी, घर से दूरी, माल की कुर्बानी, सब कुछ अल्लाह के हवाले करके अल्लाह की राह में निकलना पड़ता है। तहज्जुद के वक्त हरम के लिए निकले गुज़श्ता 2 दिनों की निस्बत आज कम लोग नजर आए। बाबे फहद से दाखिल होकर अंदर जगह मिल गई। बाबे फहद की दूसरी मंजिल पुरसकून से नमाज फजर अदा की, नमाज पढ़ के काबतुल्लाह का दीदार किया, पुरनम आँखों और तड़पते धड़कते दिल के साथ अल्लाह से इल्तिजा की कि या अल्लाह तू बहुत ताकतवर है। या अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तेरे घर का बार बार दीदार नसीब होना ज़रूरी है। या अल्लाह बार बार बुलाना, अब चंद दिन बाकी रह गए हैं, फिर तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में होंगे। हरम के वसी और ईर सहन में ही थोड़ी देर के लिए लेट गए। सुकून की नींद आई। नींद में भी आंखों के सामने हरम और काबतुल्लाह घूमता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश। अशराक पढ़कर मरवा की पहाड़ी से बाहर का रुख किया। बाहर सामने एक मकतब या लाइब्रेरी है। इर्द गिर्द पहाड़ थे, जिन्हें काट कर गिरा कर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और ज़्यादातर हिस्सा हरम में शामिल कर दिया गया है।
مکتب کے بارے میں مشہور ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آقائے دو جہاں خاتم المرسلین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنم لیا۔ مکتب کی سیڑھیوں پہ بیٹھا سوچتا رہا، غور کرتا رہا، تصور میں لاتا رہا، خیالوں میں گم ہو گیا، آنکھیں بند کر کے اس دور کا نقشہ ذہن میں لانے کی صحیح لا حاصل کرتا رہا۔ وہاں سے اٹھنے کو دل نہ چاہ رہا تھا۔ ایک گائیڈ نے بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت اسی جگہ ہوئی تھی۔ چند میٹر کے فاصلے پر ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ابو جہل کی رہائش گاہ تھی۔ میرے اللہ نے نبی کا نام بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ابو جہل اور ابو لہب کا نام صفحۂ ہستی سے مٹ گیا۔ حسن نثار کی نعت پھر یاد آ رہی ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، ان پہاڑوں پہ بیٹھے، ان راہوں پر گزرتے، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے، مکہ کی گلیوں میں سے گزرتے، مکہ کے اندر کرم کے قطرے ابرِ کرم جسم پر برساتے، اور حرم میں رہتے۔ بس ایک ہی خیال بار بار آتا ہے کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنم لیا ہوتا، ان کے راستے کی مٹی ہوتا، ان کے پاؤں کی خاک ہوتا، ان کے کپڑوں کا حصہ ہوتا، ان کی کالی کملی کا ایک دھاگا ہوتا، ان کے نوالے کا ایک حصہ ہوتا، ان کے ہاتھوں کو سہلاتا، ان کے سر میں کنگھی کرتا، مہر نبوت کو چوم لیتا، ان کے چارپائی کا ایک حصہ ہوتا، نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے کا تسمہ ہوتا۔ کاش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنم لیا ہوتا، مجھ جیسا کوئی دوسرا نہ ہوتا۔ یاد ہے کہ بچپن میں جب امی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتایا کرتی تھی تو اس وقت بھی دل میں ہمیشہ یہی خیال آتا تھا، اور میں امی سے پوچھتا تھا کہ امی اس وقت کیوں نہ پیدا ہوا، اور کیا وہ وقت، وہ لمحے، وہ دور واپس آ سکتا ہے؟ مکتب لائبریری میں حجاج کرام آتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ سعودی حکام یہاں مختلف زبانوں میں سی ڈی کے علاوہ لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، اور سعودی سند یافتہ علماء لوگوں کو مختلف زبانوں اور اپنے اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ متبرک جگہوں کا احترام اپنی جگہ، لیکن ہمارا ہر عمل شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ ابھی مکہ میں بہت ساری مقدس جگہوں پہ جانا ہے، غار ثور کی زیارت کرنی ہے، غار ہیرا بھی جانا ہے۔ چلتے چلتے ایک ساتھی نے دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ دور پہاڑوں میں راستہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ غار ثور چلتے چلتے راستے میں پہاڑ حائل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کو اشارہ کیا، وہ راستے سے ہٹ گیا۔ کیا شان تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی! سوئے غار ہرا، چڑھائی، سانسوں کا بکھرنا اور سنورنا۔ جب سے مکہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں وقت گزارا۔ غار ہرا جانے کا موسم ارادہ بنایا ہوا تھا۔ سنگلاٹ وادیوں، چٹانوں، کالے بھورے مٹیالے، اٹے کٹے آڑے ترشے پہاڑوں کی زیارت کرنی تھی، جن پر چل کر اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے غور و فکر تدبر کرنے کے لیے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے۔ غار ہرا میں بیٹھ کر غور و فکر اور تدبر کیا کرتے تھے۔ گھنٹوں بیٹھے رہتے، اللہ سے باتیں کرتے، غور و فکر میں گم رہتے، اور کئی کئی دن وہاں قیام کرتے۔ ہرا کی طرف جانے والے پہاڑوں کا جلال و کمال دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ پہاڑ اتنے اونچے، لمبے، بھورے مٹیارے کالے ہیں کہ انسان دیکھ کر دھنگ رہ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے حرم کے قریب اپنے گھر سے نکلتے ہوں گے، اور بیچ میں لمبا چوڑا فاصلہ پیدل پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے اور وہاں بیٹھ کر غور و فکر کرتے ہوں گے۔ صبح سے ہی غار ہرا جانے کی تڑپ لگی ہوئی تھی۔ ساتھیوں سے بات کی، کچھ تیار ہوئے مگر چڑھائی کا سن کر رہ گئے۔ اسما سے بات ہوئی، تیار ہو گئی، مگر جب دور سے پہاڑوں کو دیکھا، اونچائی کو دیکھا، گرمی کو دیکھا، نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، حیران رہ گئی، دیکھتی رہ گئی۔ دور اوپر چوٹی پر سینکڑوں لوگ زروں کی مانند چلتے بلکہ رینگتے سرکتے نظر آ رہے ہیں۔ غار ہرا کے بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اول و اعظم، بہادر اور پکے ارادوں والے تھے۔ اس وقت تو ہر وقت پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔
غار ہرا تک جانے کا راستہ مشکل ترین اور کٹھن ہے، جذبہ بھی ہے، شوق بھی ہے۔ ان راہوں پہ چلنے کا، اس جگہ پہنچنے کا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تھے، بیٹھتے تھے، قیام کرتے تھے۔ اسما اور ڈاکٹر بشیر احمد ساتھ آئے۔ دونوں نے دور سے چڑھائی دیکھ کر اعلان کر دیا کہ ہم تو نہیں جا رہے، ہم نیچے انتظار کریں گے۔ جبل ہرا کے نیچے خوب رونق لگی ہوئی ہے، دکانیں ہیں، یہاں ہر چیز ملتی ہے، ساتھ ہی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک دفتر بنایا گیا ہے۔ یہاں سے جبل ہرا کے بارے میں لٹریچر دیا جاتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ اگرچہ غار ہرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کرتے تھے، یہاں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، لیکن اس جگہ منت مان کر یا اس کو متبرک جان کر وہاں چڑھنا کسی طور پر بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود سینکڑوں بلکہ ہزاروں دیوانے یہاں موجود ہیں، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اوپر جانے کے متمنی ہیں، اور ان راہوں کی، ان پتھروں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی تھی۔ کبرل مفاصلہ سے ٹیکسی لی، ٹیکسی والے نے نیچے اتار دیا۔ سامنے سیدھی اوپر اونچی سڑک جا رہی تھی، بازار میں سے گزرتے ہوئے سڑک پہ چلنا شروع کیا۔ آگے جا کر سڑک مزید اونچائی کی طرف تھی، چلنے سے سانس پھولنا شروع ہو گیا، نفس کی رفتار تیز ہو گئی، ٹانگیں درد کرنے لگی، جذبہ برقرار ہے مگر ٹانگیں شل ہوتی جا رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ مزید آگے بڑھے، طبیعت مزید خراب ہو گئی، سانس تھوکنے کی طرح چلنے لگا، ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا ہوٹل آیا، وہاں ٹھہرے، آرام کیا، جوس پیا، چائے لی، تھوڑے سے اذہان بحال ہوئے، پھر چلنا شروع کیا۔ وہی حالت، نبض کی رفتار 140 تک پہنچ گئی، حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا، ٹانگیں شل ہو گئی، طارق شاہ پریشان ہو گئے، چھاتی میں درد محسوس ہونے لگا، سینے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی، حالت غیر ہو گئی۔ ایک جگہ بیٹھ گئے، غور سے اپنا جائزہ لیا۔ شاہ صاحب نے کہا واپس چلتے ہیں، اسما کو بھی فون کر کے بتا دیا کہ واپس آ رہے ہیں، طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ غار ہرا جانے کی حسرت دل میں رہے گی، مایوسی سی ہو گئی، پریشانی ہو گئی، چپ سی لگ گئی۔ طارق شاہ بولے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو پھر لے آؤں گا، پریشان نہ ہوں۔ اسی اثنا میں ظہر کی اذان ہو گئی۔ چلو نماز تو پڑھ لیں۔ بکھرے ہوئے سانس ذرا بحال ہوئے۔ پہاڑ شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں سے اوپر تک نہ پہنچنے والے زائرین غار ہرا کا دور سے نظارہ کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھی، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کی، عاجزی کی، رو رو کر درخواست کی کہ یا اللہ غار ہرا تک جانے کی ہمت عطا فرما۔ دعا ختم کی ہی تھی کہ ہمت پھر سے لوٹ آئی، عزم جواں اور تازہ ہو گیا۔ اوپر جائیں گے؟ شاہ صاحب سن کر پریشان ہو گئے۔ میں پھر لے جاؤں گا، ابھی واپس چلتے ہیں۔ اسما کو بھی بتا دیا کہ میں اوپر جا رہا ہوں، غار ہرا تک پہنچنا ہے۔ اللہ کا نام لے کر دوبارہ سے سفر کا آغاز کیا۔ انہی پتھروں پہ چل کے آؤ، انہی راہوں پہ چل رہے ہیں، انہی پتھروں پہ جا رہے ہیں، یہ وہی راہیں ہیں، وہی راستے ہیں، وہی سنگلاٹ چٹانیں ہیں، گرتے پڑتے، کانپتے کانپتے، لڑکھڑاتے، اوپر چڑھنے کی کوششوں میں ہیں، بوڑھے بھی آ جا رہے ہیں، جوان بھی، عورتیں بھی، سب ڈھونڈ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا کو تلاش میں ہیں، ان پتھروں کی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے۔ منزل ابھی دور ہے، سانس دھکنے کی طرح چل رہا ہے، مگر عزم جواں ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، غار ہرا تک پہنچنا ہے، ان مقدس پتھروں کو دیکھنا ہے، ان کا دیدار کرنا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ فرشتہ آیا تھا، اقرا کا سبق پڑھایا، پہلی وحی آئی تھی، پہاڑ پھٹ گئے تھے، آڑے ترچھے، اونچے نیچے سنگلاٹ پہاڑ ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، کہیں اونچی ہیں، کہیں نیچی، عشق و مستی کا سفر جاری و ساری ہے، ٹھہر ٹھہر کر جا رہے ہیں، چڑھائی